अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 12 नवंबर 2022, दिन है हफ्ता का सनीचर जिसे कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब 4 दिन से लंदन में मुकीम हैं। वो उन एवन फील्ड में अपने बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहबर व कायद मियां नवाज शरीफ से मुसलसल मुलाकातें किए जा रहे हैं। उनके लंदन जाने की बात भी बड़ी दिलचस्प है कि वो आज से 6 रोज़ कबल मिस्र के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने एक माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जिसे कोप 17 कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। वो शर्म शेख जो उनका एक शहर है और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और कुछ इंटरव्यूज़ दिए, कुछ मुलाकातें की। ये जो कॉन्फ्रेंस थी माहौलियात के हवाले से थी और माहौलियात का हवाले से आप जानते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला दुनिया का मुल्क है। दुनिया में जितनी भी आलूदगी है उसका खमियाजा पाकिस्तान को 2022 में अपनी हिस्ट्री के और तारीख़ के बदतरीन सिलाब से भुगतना पड़ा, जिसमें कम व बेश 32 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। इस शर्म शेख जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के बात को सुना जाना था और तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की कुछ इमदाद भी होगी, लेकिन बदकिस्मती से मियां शहबाज शरीफ साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनको अहमियत ना दी गई और पाकिस्तान का वो जो ड्यू राइट था और जिसे कहा जा रहा था कि हमें हक दिया जाए वो भी नहीं मिल सका और उसमें उनको नाकाम लौटना पड़ा। मियां शहबाज शरीफ ने फ़ौरन पाकिस्तान आने का वापसी का रास्ता बांधा और उन्होंने एक ट्वीट भी बल्कि किया कि बैक टू पाकिस्तान, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट किया और ख़बर आई कि वो लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। मैं इस ट्वीट के हवाले से ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल को देखें तो वो इस तरह फ्रिक्वेंटली ट्वीट नहीं करते कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मैंने दफ्तर जाना है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये एक ट्वीट करने का एक ख़ास मकसद था, वो जिसमें शायद कौम को या जो जानना चाहते हैं उनको एक मैसेज देना चाहते थे कि वो तो मिस्र से पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अचानक चूंकि बुलावा आ गया है और वो मजबूर हैं लंदन जाने के लिए और उन्हें लंदन यात्रा करनी पड़ रही है। इस वजह से उन्होंने ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट किया ताकि ये रिकॉर्ड रहे, सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। अब जी 4 दिन से वो वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले दिन कई घंटों पर मुश्तमिल मुलाकातें की मियां नवाज शरीफ साहब से और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इन मुलाकातों का जो हाल और अहवाल बताया वो हुकूमती मीडिया, मैं कहूँगा क्योंकि रोज़नामा जंग और जियो जो टेलीविज़न है वो भी तकरीबन हुकूमती ही सावज़ेर मीडिया है, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि वज़ीर दिफा की हैसियत से मैं यानी ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन में अपने कायद और अपने रहबर पार्टी के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई लेने के लिए आए हैं कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती कैसे की जाए। जी ये रहनुमाई तवक्को की जा रही थी कि पहले दिन ले ली जाएगी, लेकिन नहीं ली जा सकी। फिर तवक्को की जा रही थी कि दूसरे दिन रहनुमाई मिल जाएगी। दूसरे दिन जो एलामिया जारी हुआ और वहाँ से जो बात कही गई वो ये हुआ कि असूली तौर पर इत्तफाक हुआ है कि कानून के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी जाएगी। अब तवक्को की जा रही थी कि तीसरे दिन वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और तीसरे दिन 3.5 घंटे की आखिरी मुलाकात के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने का ऐलान भी कर दिया और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐलान हुआ कि वो रात को किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और इस आखिरी मुलाकात में भी मियां नवाज शरीफ साहब खुद मियां शहबाज शरीफ साहब को रास्ते तक, गेट तक छोड़ने आए। आप जानते हैं कि एवन फील्ड का एक दरवाज़ा है जिसके बाहर मीडिया मौजूद होता है। जब मीडिया को कोई मैसेज देना होता है तो सावज़ेर इस तरह से दिया जाता है जैसे वज़ीर आज़म है बरतानिया के, वो कोई मैसेज देना चाहते हैं तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आते हैं वो और उस दरवाजे पर खड़ा होकर वो मैसेज डिक्लेयर किया जाता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी यकीनन पाकिस्तान के जिसे कहते हैं हकीकी वज़ीर आज़म हैं। ये अलहदा बात है कि वो पाकिस्तान में नहीं है
اور وہ اس وقت لندن میں قیام پذیر ہیں، لیکن ان کی جو حیثیت ہے اس کے باوجود کہ وہ ایک مقدمے میں اشتہاری ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ایک مقدمے میں باقاعدہ سزا یافتہ ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں عدالتوں کی طرف سے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے باوجود کہ عدالت نے ان کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ انہیں اس وقت جیل میں ہونا چاہیے، لیکن وہ لندن میں ایون فیلڈ میں موجود ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو وہ آ کر دروازے پر قوم کو دیدار کرواتے ہیں بذریعہ کیمرہ، اور وہ اپنا جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو ان کو تیسرے دن جو وہ اپنے چھوٹے بھائی وزیر اعظم پاکستان کو دروازے تک چھوڑنے آئے تو یہ میسج گیا کہ اب شاید معاملات سیٹلڈ ہو گئے ہیں اور اب وزیر اعظم صاحب واپس پاکستان آ جائیں گے، لیکن پھر اچانک خبر آئی کہ وزیر اعظم نے ایک دن قیام مزید بڑھا دیا ہے، اب وہ مزید مشاورت کریں گے۔ وہ پتہ نہیں کون سا آئین ہے، پتہ نہیں آئین کی کون سی تشریح کی جا رہی ہے کہ جو 4 دن بعد بھی جو کہا جا رہا ہے کہ آئین کے مطابق تعیناتی ہوگی، وہ اس پر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، اور جو حقیقی وزیر اعظم ہیں، جو پاکستان کے حقیقی سربراہ نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ ابھی تک فیصلہ کرنے نہیں پا رہے۔ اس سارے معاملات کو سمجھا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں 29 نومبر کو ہونے والی یہ تعیناتی عام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی خاص ہے۔ کس حوالے سے خاص ہے؟ اس حوالے سے خاص ہے کہ اسی صرف ایک تعیناتی کی خاطر ایک وہ حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا جسے خود یہ حکومت وہ بنوائی گئی تھی، اور جسے کہا جا رہا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور جعلی اسمبلیاں ہیں، اس پر ایک حکومت بنائی گئی جو عمران خان صاحب کو دی گئی، لیکن یہ وہ تعیناتی تھی جس پر اس حکومت کو بھی قربان کر دیا گیا۔ یہ وہ تعیناتی تھی کہ جس میں پاکستان کے تمام قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک شخص کو نہ صرف پاکستان سے باہر بھجوایا گیا بلکہ وہاں پر اس کی بیٹھ کر پرورش کی گئی، اسے حقیقی وزیر اعظم کا خطاب دیا گیا اور وہ بیٹھ کر وہاں فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن یہ تازہ ترین صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس تعیناتی کو لے کر 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ پہلا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کا تو نام ہی ہے صاحب ظاہر ہے، وہ ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں، اور حقیقی پاور اور طاقت جو ہے وہ حقیقی وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام کابینہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حقیقی وزیر اعظم کے پاس جائیں اور وہاں جا کر ان کو حاضری لگوائیں اور اپنی پیشی بھگتیں، تو وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت 3 فریق ہیں، ایک تو خود اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ہیں، اور تیسرے عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہرگز سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اگرچہ اپنی حکومت ختم کر دی ہے، لیکن وہ اس تعیناتی کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہیں، اور وہ ان کے منہ سے ایک مرتبہ نکل گیا تھا، ایک مرتبہ جب انہوں نے خطاب کیا تو ان کے منہ سے نکلا کہ شریف برادران در حقیقت اپنا جو ہے وہ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن میں ان کی سپورٹ کرے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تگڑا اور حب الوطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان کی کرپشن کو کھول دے گا اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس پر انہیں بہت زیادہ لے دے ہوئی، اور پاک فوج کی طرف سے باقاعدہ ڈی مارش ہوا عمران خان صاحب کا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 6 جو فرض کرے جرنیل ہیں، ان جرنیل وہ سارے کے سارے ہی محب وطن ہیں، کسی کو یہ کہنا کہ وہ بہادر نہیں ہے اور دوسرا بہادر ہے، کسی کو کہنا کہ وہ محب وطن ہے اور وہ دوسرا نہیں ہے، کسی کو کہنا کہ یہ تگڑا ہے دوسرا نہیں ہے، کسی کو کہنا کہ یہ بہادر ہے اور دوسرا نہیں ہے، یہ پاک فوج کی توہین ہے۔ تو عمران خان چونکہ ایک لوز جملہ کہہ چکے تھے، انہوں نے بعد میں پینترا بدلا، انہوں نے کہا جی کہ میرٹ پر آرمی چیف کی تقرری ہونی چاہیے۔ اب یہ لفظ میرٹ وہ ہے کہ جس پر کوئی ڈینائی نہیں ہو سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی اس پر عذر نہیں اٹھا سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اب وہ لیکن میرٹ کیا ہے؟ ہر ایک کا اپنا میرٹ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا میرٹ ہے، عمران خان صاحب کا اپنا میرٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اپنا میرٹ موجود ہے۔ اب سنا ہے
کہ جو دو فریق جو ایک پیج پر موجود تھے، جن میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اس تعیناتی کو لے کر خود بھی ایک پیج پر نہیں رہے اور ان کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنے اوپر حملہ کرائے جانے کے باوجود، اپنے قتل کی ایک اٹیمپٹ ہونے کے باوجود، اپنے ایک کارکن کو شہید کرائے جانے کے باوجود، خود 4 گولیاں کھائے جانے کے باوجود وہ اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، انہوں نے لانگ مارچ کو روانہ کر دیا ہے اور وہ اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ کس ٹائم پر جانا ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب سمری موو ہوگی اور کس کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے، اسی حوالے سے اپنی نئی اسٹریٹجی کو تشکیل دیا جائے گا۔ تو ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان نئے جو آرمی چیف ہیں ان کی تقرری کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور شاید وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ جب وہ اتنا میسو سطح پر احتجاج کریں گے لیکن ان کا کیا نیریٹو ہوگا۔ اگرچہ وہ اس وقت بڑے محتاط ہو گئے ہیں، جب سے انہوں نے لفظ کہا کہ کوئی محب وطن آرمی چیف آیا تو شریف برادران کو اور زرداری فیملی کو وہ سیدھا کر دے گا، اس کے بعد وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں۔ بلکہ اب وہ اعلانیہ طور پر جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیا جائے، وہ آئندہ کے الیکشن چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نئے آرمی چیف سے کوئی غرض نہ ہو، لیکن شریف برادران کی یہ سیاسی موت اور سیاسی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں رہ گیا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر انہوں نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا کہ وہ خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی تھی، لیکن اس حالیہ رجیم چینج میں ان کے کنڈکٹ اور ان کے کردار اور حکومت میں آنے کے بعد تمام مقدمات ختم کرانے اور بلاول بھٹو کی طرف سے ایک ہی پریس کانفرنس، ایک جو انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں ایک بات اور جملہ کہا تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کے بعد ان کو 4 دن تک متواتر معافیاں مانگنی پڑی، اور اعلانیہ نہ صرف معافی مانگی گئی بلکہ پاکستان کے قومی میڈیا پر اس کو باقاعدہ بار بار نشر کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تو ہرگز رہی نہیں۔ تو اس وقت جو سٹیکس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی دور سے بیٹھی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ اگر کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی یقین دہانی یا ان کے مزاج کے مطابق اگر کوئی تعیناتی ہوتی ہے تو اسے قبول کریں گے، بلکہ پیپلز پارٹی نے ابھی سے فرسٹ لائن کو نہیں لیکن سیکنڈ لائن کو، جن کے بارے میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا ہے، اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا ذاتی خیال ہے، اور وہ یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا CNN کو بھی کہہ چکے ہیں کہ ان پر جو مرڈر اٹیمپٹ کی کرائی گئی وہ فوج کے ایک حساس ادارے کے ایک افسر نے کرائی۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ چھوٹے افسر کا نام لیتے ہیں اور وہ بڑے محتاط ہو کر اپنی اننگز کو کھیل رہے ہیں۔ وہ بیمار ہونے کے باوجود، ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کے باوجود اس تیاری میں ہیں کہ کسی وقت بھی اگر ان کو بالنگ کرنی پڑے، کسی وقت بھی ان کو بیٹنگ کرنی پڑے تو اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس آرمی چیف کی تعیناتی کا آپ اس طرح سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ موڈ جو پاک فوج کا جو موڈ ہے، انداز ہے، سوچنے کا انداز ہے اور کام کرنے کا انداز ہے، وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہم سیاسی کردار ادا کرتے رہے، لیکن اب ہم یہ سیاسی کردار ختم کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی طور پر بھی اس سیاسی کردار کو اب دوبارہ روا نہیں رکھا جائے گا، بحال نہیں رکھا جائے گا اور اس پر نہیں آیا جائے گا۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ نیریٹو کہ آپ کا کردار سیاسی نہیں ہوگا، کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ مہینے کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے؟ تو اس پر جو ان ذمہ دار جرنیلز کی طرف سے جو جواب دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ کم از کم آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں اس نیریٹو کو برقرار رکھا جائے گا۔ اب اگر حقیقت میں پاک فوج نیوٹرل ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے، تو اس میں عمران خان کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان مقبولیت کی انتہا پر ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو اور نون لیگ ہو، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا۔ ان کے لیے سروائیول کی واحد جنگ یہی ہے کہ ان کا کوئی اپنا ہو جو ان کا ساتھ دے اور ان کی اس بھمر میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کر سکے۔ بہرحال یہ تمام گیم، تمام کھیل
ایک انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ہر گھنٹے بعد نئی سے نئی پیش رفت ہو رہی ہے. آپ سے دوبارہ ملتے ہیں نئی پیش رفت اور نئی صورتحال کے ساتھ. تب تک مجھے اور میرے اس چینل کو اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.